अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अब तक 4 पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। 4 हिस्से आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी के बारे में कि उनका किरदार किस तरह रहा, और जैसा कि कल मैंने आपको जो ऑडियोज़ भेजे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही आई वो रात 21 रमज़ान थी। तो शायद आप लोग कई लोग ये सुनकर सोचने लगे होंगे कि मैक्सिमम तो आप 27 रमज़ान को यहाँ पे जागते हैं और 25 को कुछ लोग जागते हैं। तो देखिए, बात दरअसल ये है कि उस डेट के बारे में तो ये लोग मुफस्सिरीन हो, उल्मा हो, ये लोग तो लिखते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही हमें उस पर कायम व दायम रहना चाहिए कि 21 रमज़ान से लेकर आप 29 रमज़ान तक कोई भी डेट वो हो सकती। ठीक है, अब देखें, इसकी वजह की ये भी है कि आप दुनिया में जितने ममालिक हैं, जितने कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री के वक्त में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। कोई आप 4 घंटे आगे है, कोई कंट्री 4 घंटे पीछे है, कोई एक दिन आगे है, कोई एक दिन पीछे है। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो अल्लाह ही ने दुनिया बनाई। मेरे रब से बेहतर कौन जानता है कि किस मुल्क में आज कौन सा दिन है और इस वक्त क्या वक्त हो रहा है, आप खुद सोचें। तो ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने आए थे, लेकिन शब क़दर किस रात है, लेकिन उस वक्त 2 लोग झगड़ा कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात के बारे में नहीं बताया और कहा कि तुम उसको आखिरी अशरे में तलाश करो। जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले भी ऑडियोज़ में कहा है कि इस रात में जो भी रात शब क़दर हो, जिस रात भी मेरे रब की किताब मेरे रब ने नाजिल फरमाई, तो उसकी सुबह, जैसा मैंने आपसे कहा था कि जब सूरज निकलता है तो उसमें शुआएं नहीं होती, रेज़ नहीं होती, और एक थाली की मानिंद स्टील की प्लेट जैसा होती है ना, आप उस तरह वो चमकता है कि आप अपनी सादी आँखों से भी आप उसका मुशाहदा कर सकती हैं, आप उसको देख सकती हैं। और दूसरी चीज़, उस जो रात की सुबह होती है वो बड़ी सुहानी होती है, ठंडी हवाएं चलती है, मौसम बड़ा सुहाना होता है। तो आपके पास उस रात की पहचान भी अल्हम्दुलिल्लाह ये है जो किताबों में लिखा गया है। तो आप लोग ये पढ़कर, ये सुनकर, ये सोच में पड़ गए होंगे, इसीलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, कोई भी क्यों ना दिन हो, बस आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें वो रात नसीब फरमाए रमज़ान में। और अल्लाह का शुक्र है हम सब जागते ही रहते हैं। मैंने देखा कि इंडिया में भी तकरीबन 60-75% लोग आजकल, तो शायद ये यहाँ का भी ट्रेंड हो गया है कि वो रात भर जागते हैं। अब जागने जाने में फ़र्क होता है कि कौन इबादत करता है और कौन अपना टाइम आप इंटरनेट में या इधर उधर फालतू वेस्ट करता है। तो आप अगर आखिरी अशरे में अगर जागे हुए हों, ना सोएं, नींद नहीं आ रही, अल्लाह का कलाम पढ़ते बैठे, अल्लाह की इबादत करें, तो आपको रात कोई ना कोई मिल ही जाएगी इंशाअल्लाह। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। तो दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी उस रात का हिस्सा बनाए इंशाअल्लाह, हमारे बच्चों को भी, हमारी नस्लों को भी, हर कुल्लु मोमिनीन मुस्लिमीन को। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 5th पार्ट पढ़ते हैं, दावत तौहीद का आगाज़ और अहले मक्का के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना। जैसा कि अभी इसका उन्वानी ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत का आगाज़ किया, जब कलाम पाक की बात की और जब एक अल्लाह की बात की, तो मक्के वालों का रवैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत चेंज हो गया। वही मक्के वाले जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन, सादिक और ये आपकी इतनी इज़्ज़त देते थे, और माशाल्लाह इतना मोहब्बत भी उन लोगों की काफ़ी थी, तो उन लोगों का रवैया इतना चेंज हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से बहुत तकलीफ़ हुई। इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रब की परस्तिश और तौहीद की जो दावत लोगों के सामने रखी, वो अहले मक्का के लिए नहीं थी। गुज़िश्ता 40-42 साल ज़िंदगी में, मतलब 40-42 ईयर्स ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुतों के ख़िलाफ़ बात नहीं की थी।
یہ درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناموں کی نظر و نیاز دی، نہ ان پر کبھی چڑھاوا چڑھایا، نہ کہ ان کی عزت بھی نہیں کی اور نہ ان کا احترام کیا اور نہ ان کے ناموں کی قسم کھائی۔ لیکن یہ جب 40-42 سال گزرنے کے بعد کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بت کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں، تو مکے والوں کو یہ بات ہضم نہ ہو سکی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے کی دعوت ہی دے رہے تھے۔ اہل مکہ نے کچھ دیر تو صبر کیا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے کسنے شروع کر دیے۔ سمجھ گیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رب کی عبادت اور ایک رب کے بارے میں کہا تو یہ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، تانے دینا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا یس آپ سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں رہے، مکے ہی میں پیدا ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا عرصہ اپنی زندگی کے یہاں پر آپ نے گزارا تو کبھی آپ نے اپنے بتوں کی آپ نے عبادت نہیں کی، نہ بتوں کی قسم کھائی، نہ ان کے بتوں کو کچھ کہا۔ لیکن اچانک جب آپ کو نبوت ملنے کے بعد آپ نے جب یہ بات کی تو مکے والے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم پر ہی عمل کی دعوت دے رہے تھے، کوئی نیا کام نہیں کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو جو کفار مکہ تھے ان لوگوں کو یہ بات بالکل نہیں بھائی، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رویہ بدل لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے اس کی بات کیا سنو گے، یہ تو جادوگر ہے۔ کسی نے کہا یہ تو معاذ اللہ دیوانہ ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر ہونے کا الزام دے رہا ہے۔ گھر کے راستے میں کانٹے بچھانا، بازاروں گلیوں اور گزرگاہوں میں بےہودگی کا مظاہرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو مارنا پیٹنا اور ان پر ظلم و تشدد کرنا ان کا روز مرہ کا معمول بن کر رہ گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگ تکلیف دینے لگے کہ راستے میں آپ کے گھر کے کانٹے بچھا دیتے تھے، بازاروں گلیوں میں جہاں بھی سے بھی گزرتے تو بےہودگی سے تانے کسنا، مذاق اڑاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے پیٹتے کرتے تھے۔ ظلم اور ان کا آپ کا تشدد روز کا معمول بن گیا۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان دنوں اسد ختیجہ کا رویہ آپ کے شوہر کے ساتھ کیسا رہا۔ اگر کسی معزز خاتون کے شوہر کو پاگل یا دیوانہ کہا جائے تو اس پر کیا گزرے گی، لیکن ہوا یہ کہ جب سارے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے تب اکیلی سید خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہی تھی۔ سمجھ گیا؟ جب مکے والے پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے تھے، جھٹلا رہے تھے اور انہیں پاگل کہہ رہے تھے، استغفر اللہ و نعوذ باللہ، جادوگر کہہ رہے تھے، تو آپ اکیلی تھیں جو آپ کی تصدیق کر رہی تھی کہ نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب آقا زخم کھا کر اس حال میں گھر تشریف لاتے تو جسم پتھروں سے لولہان ہو چکا ہوتا اور پاؤں زخمی ہو چکے ہوتے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم رکھتی اور آپ کو تسلی دیتی۔ تو آپ دیکھیں وہ لوگ اتنا آپ کو پتھروں سے مارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سے خون نکلتا تو آپ اور پاؤں زخمی ہو جاتے تو حضرت خدیجہ کیا کرتی کہ ان کے زخموں کو صاف کرتی، ان کو اس کو آپ مرہم لگاتی، مطلب مرہم کہتے ہیں آئنمنٹ کو، جیسا آپ ہم لوگ آج کل کہتے ہیں، اور اس کے بعد اور آپ کو تسلی دیتی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاتی اور اپنے آقا کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتی، آپ کا کرتا اٹھاتی اور زخموں پر اپنا دوپٹہ پھاڑ کر رکھتی، مبارک زخمی قدموں کو پانی سے دھوتی اور کہتی میرے آقا، میرے سرتاج، میرا رب آپ کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے پسپان نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، کیا کلمات ہیں آپ دیکھیں۔ ایک بیوی کا ایک شوہر کے سامنے اس طرح کا ہمت بڑھانا یہ بہت معنی رکھتا ہے، خاص طور سے جب شوہر بہت ہی اس وقت قوم سے آپ کیا کہتے ہیں نا امید ہو چکا ہو، تو اس وقت ان کی بیوی نے کتنے ماشاءاللہ ان کی تسلی دی، ان کی ہمت بڑھائی اور آپ اتنے ماشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑی رہی وہ، اور اتنے پیارے الفاظ کے ساتھ ان کو مخاطب کیا کہ میرے آقا، میرے سرتاج، میرا رب آپ کے ساتھ ہے، جس کا ساتھ اللہ ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے پسپان نہیں کر سکتی۔ بے شک اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تو ہی من تشاء تو ذل من تشاء، اللہ اگر چاہے تو جس کو ذلت دے چاہے
تو جس کو آپ عزت دیں، وہ ہر چیز پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو انسان کو کیا ہے، بالکل ڈرنا نہیں چاہیے. اگر آپ حق پہ ہوں، رائے حق پہ ہوں، کوئی بھی بات میں، چاہے آپ دنیاوی معاملات میں ہوں یا آپ دین کے معاملات میں ہوں، اگر آپ حق پہ ہوں تو آپ کو بالکل ڈرنا نہیں چاہیے. اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بس اللہ آپ کے لیے کافی ہے. یہ بات ہم سب کو اپنی زندگی میں بھی لاگو کرنا چاہیے. کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، حکمت عملی سے کام لینا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بھی یہاں کتنی تعریف کی گئی. آپ کتنے ماشاءاللہ اخلاق کے تھے. آپ نے پتھر کھائے، آپ لو لوہان ہوئے، آپ کو زخم آئے، لیکن آپ نے پلٹا کے کچھ نہیں کہا. یہ بات میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ دنیاوی زندگی آپ نے، اور آپ کو میں انشاءاللہ ابھی میں آگے بھی انشاءاللہ میں پڑھوں گی تو آپ سنیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. ہاں، دین حق کے لیے، اسلام دین کے لیے آپ نے ماشاءاللہ جہاد کیا، لڑائیاں لڑی، غزوات میں حصہ لیا، لیکن آپ نے اپنی پرسنل ذات کے لیے آپ نے کبھی وہ نہیں کیا، کسی سے لڑائی کی یا آپ نے اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمات کہے. تو ماشاءاللہ تو یہ چیز یہ ہے کہ ایک بیوی کو کیا ہے کہ اپنے شوہر کا اس طرح جب وہ افسردہ ہو، آزردہ ہو، تو اس کو اس طرح سے الفاظ اس کو بڑھانا چاہیے. کیونکہ آپ خود دیکھیں، اگر کوئی انسان ہمارے سامنے بھی آ کر بیٹھا اور بہت ہی اپسٹ ہو تو ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں بھی کیا اس کے حساب سے ہم اس سے بات کرتے ہیں. یہاں بھی یہی بات کی گئی کہ جب گھر میں اہلیہ اتنا ساتھ دیتی، اتنے اچھے انداز میں دلاسا دیتی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور اس آیت کریمہ پر عمل شروع کر دیتے. سبحان اللہ. اب جب گھر میں اتنا ماشاءاللہ اچھا ماحول آپ کے تھا، حضرت خدیجہ اتنی اچھی طرح آپ کا ساتھ دیتی اور اتنے اچھے انداز میں دلاسا دیتی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اٹھتے اور اپنا کام شروع کر دیتے. اور اس آیت پہ جو اللہ نے سورہ ہجر میں اتاری ہے، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کھول کر بیان کر دیجیے اور مشرقین سے رخ پھیر لیجیے. اللہ نے یہ کہا، سورہ حجر میں کہا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو حکم ملا ہے، کیا حکم ملا ہے کہ آپ علل اعلان دین کی تبلیغ کریے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کھول کر بیان کر دیجیے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجیے. آپ مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنا کام جاری رکھیں اور کھول کے بیان کریں. تو آپ دیکھیں ہمیشہ ہمیں بھی کیا ہے، کوئی چیز اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو کھول کے بیان کریں، اس کو اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں. دیکھیں ہم کمزور سے بندے ہیں، ہمارا کیا لفظوں کا انتخاب آپ بتائیں، ہماری کیا طاقت. بس اللہ سے دعا کیا کہ بیٹھے آپ کہیں اجتماع دے رہے ہوں یا آپ کہیں قرآن کی آیت پڑھا رہی ہوں یا آپ کوئی ایسی محفل میں موجود ہو جہاں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بولیں، آپ اہل علم کی محفل میں موجود ہو، بس اللہ کی مدد مانگا کریں تاکہ آپ کے زبان کے الفاظ لوگوں کے دل پہ اثر کریں. اور آپ کی کامیابی تو یہی ہے، جیسے ہماری استاذہ اکثر کہتی رہتی ہیں کہ انسان کا دماغ نہیں دل متاثر ہو آپ جو بات کریں، اور خاص طور سے قرآن کی باتیں، میرے رب کے کلام کی باتیں، فرقان المجید کی باتیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ دیکھتے ہیں ذہن میں سے کوئی بات نکل جاتی ہے، آپ جب بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ارے ہم بھول گئے، بے شک ذہن میں سے باتیں نکل جاتی ہیں، لیکن جو دل میں باتیں ہوتی ہیں نا، جو باتیں دل کو لگتی ہیں بندہ وہ کبھی نہیں بھولتا. آپ ہمیشہ یاد رکھیں. تو یہ آپ یقین کریں دین کی تبلیغ کرنے والوں کو ان میں 4-5 چیزیں ہونا بہت لازم ہے. ایک تو سب میں بڑی چیز تو ان میں ہونی چاہیے صبر. آپ یاد رکھیں کیونکہ آپ کا معاملہ، آپ کے معاملات، آپ کا کیا کہنا چاہیے، آمنا سامنا ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات مان لیں، وہ لوگ اپنی ہی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو ایسے میں کیا ہے، آپ کو صبر، ان کی آپ بات بہت صبر سے سنیں. بے شک آپ کے سامنے مطلب آپ اس کو 1 منٹ میں بھی جواب دے سکتے ہیں، اس کو وہیں بات کٹ کر کے، لیکن آپ سنیں وہ کہنا کیا چاہتا ہے. آپ میں صبر ہونا چاہیے، اور دوسری چیز آپ میں استقامت ہونی چاہیے، اور تیسری چیز آپ میں حکمت ہونی چاہیے. بس جب آپ میں حکمت ہوگی نا تو آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھائیں گے. اسی لیے آپ حکمت کی دعا میرے رب سے مانگا کریں، اے میرے رب تم مجھے حکمت سے نواز، کیونکہ جس کو حکمت آ گئی اس کو بہت کچھ سارا خزانہ مل گیا میرے رب کی طرف سے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ صحیح وقت، صحیح بات، صحیح فیصلہ کرنے کو حکمت کہتے ہیں. اس سے ہمارے بہت فائدے ہوتے ہیں. ایک تو ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا،
آپ بتائیں اگر ہم کسی بات پہ ہم کسی بندے سے کوئی بات کر رہے ہیں یا کوئی فیصلہ لینے میں بھی ہم دیر کر رہے ہیں، حکمت آپ میں ہے تو پھر کیا ہے، اللہ خود اپنی مدد کے ساتھ آپ کی مدد کرتا ہے. تو یہ چیزوں کا دین کی آپ تبلیغ میں، اسلام کو پھیلانے میں، دین کے ادائی میں یہ کوالٹیز ہونا بہت ضروری ہے. صبر، استقامت، حکمت، محبت. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اس کو سنیں اور پھر اپنا آپ وہ جو بھی ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آپ اپنی بات شروع کریں. انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں ہم رائے حق میں ہیں، ہمیں انشاءاللہ کس بات کا وہ اللہ نے چاہا تو انہیں سمجھا دے گا. آپ اپنی بات رکھیں، ان کی بات سن لیں، اچھے حوصلے سے سنیں ان کی بات، پھر آپ اپنی بات رکھیں. انشاءاللہ میرا رب ان کے ذہن کے پردے کھولے گا، میرا رب انشاءاللہ آپ کی بات بھی وہ سمجھ جائیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا کہ ہم نے آپ کو جو حکم دیا کھول کے بیان کیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کے بارے میں آپ فکر نہ کریں، اپنا رخ پھیر لیں اور ہم نے جو دیا آپ کو حکم، آپ اس کے مطابق آپ اس کو عمل کریں، آپ اس کو لوگوں پہ ظاہر کریں. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازاروں میں جا کر توحید کا پرچم بلند کرتے، آپ پر تشدد ہوتا تو گھر تشریف لاتے، اور ایک مرتبہ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حساب بے ادبی اور بے مروتی کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ حرم میں نوافل پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے. مطلب یہاں پہ ایک واقعے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. ایک قصہ بتایا گیا کہ ایک بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ بے مروتی اور تشدد آپ نے مکے والوں نے کیا. تو کیا کیا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ حرم میں نوافل پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اس کے دوست وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ابو جہل نے کہا کون ہے جو بنو فلاں کی اونٹ کی اوجڑی لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے. ابو جہل نے کیا کہا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ بیٹھ کر کہ تم میں سے کون ہے، دیکھو وہاں پر اونٹ ذبح ہوا ہے، وہاں سے سامنے دیکھیے. پہلے آپ نے اگر مکے کی اگر آپ نے فوٹو دیکھی ہوگی تو آپ دیکھیں وہ حرم کے پورے آس پاس گھر تھے اور لوگ وہیں پہ آپ اپنے جانور بھی ادھر آگے ذبح کر دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جاؤ اور دیکھو فلاں اونٹ ابھی ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی لے کر آؤ اور لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دینا. تو ہوا کیا آپ دیکھیں کون ہے جو بنو فلاں کی اونٹ کی اوجڑی لائے. اور اوجڑی آپ جانتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ اوجڑی جیسے آپ کہیں یہ آنتے وغیرہ ہوتی ہیں نا، جیسے آپ کیا کہتے ہیں بکرے کی بوٹی جیسا کہتے ہیں. آپ بوٹی کھاتے ہوں گے، آپ سب کئی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا بوٹی جو پورے اس کے کیا کہنا چاہیے آنتے اندر کی انٹسٹائنس ہوتی ہیں نا، اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹسٹائنس جو ہوتی ہیں. جی تو آپ کہا گیا کہ کون ہے جو بنو فلاں کے اونٹنی کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دیں. یہ سن کر اس قوم کو بدبخت ترین شخص عقبہ بن ابو معیط اٹھا اور اوجڑی لا کر انتظار کرنے لگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان وہ اوجڑی کو ڈال دیا. کسی نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اطلاع کر دی تو سیدہ فاطمہ و زہرا رضی اللہ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اوجڑی ہٹائی. اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی تھی، ان کی عمر محض 4-5 برس تھی. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں مکے والے دیتے تھے. جب آپ سجدے میں گئے تو وہ جو بدبخت ترین قوم کا بدبخت ترین تھا عقبہ بن ابو معیط اس کا نام تھا، اس نے کیا کیا اوجڑی اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سجدے میں گئے اس نے دونوں آپ کے کاندھوں کے درمیان آپ سمجھیں گردن بھی بول سکتے ہیں، آپ اس کو پیٹھ پر ڈال دی تو گردن پہ بھی آ ہی گئی ہوگی اور آپ سجدے میں تھے. آپ سوچیں آپ اس میں تو اتنا ہی بتایا گیا، لیکن دوسری جو آپ تفسیر کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں، اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اتنی وزن اگر آپ خود سوچیں اگر آپ کے پیٹھ پر یا آپ کے گردن پہ رکھ دیا جائے تو آپ کیسا اٹھیں گے؟ آپ
کچھ دیر پڑے رہے ویسے سجدے میں. تو پھر جب آپ کے گھر اطلاع دی گئی تو فاطمہ آئیں, حضرت فاطمہ آئیں, اور وہ اپنی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے, اس میں تو نہیں دیا گیا لیکن دوسرے آپ بکس میں دیا گیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بابا جان میرے بابا جان بول کے انہوں نے وہ اوجڑی ہٹائی. تو آپ سوچیں اس میں کتنا خون لگا ہوگا, کتنی گندگی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں, بیت اللہ حرم میں, آپ بتائیں حرم میں وہ آپ نوافل ادا کر رہے تھے. انہوں نے کتنی, آپ دیکھیں کتنی تکلیفیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر حضرت فاطمہ نے اس کو ہٹایا. یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ وہ بہت چھوٹی تھی لیکن ان کی ایج 4-5 سال کی ہی تھی. تو اس طرح ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرکت کی. دعوت توحید جیسے جیسے پھیلتی چلی گئی, قریش کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہوتا چلا گیا. ابو لہب کا گھر سیدہ خدیجہ کے گھر کے ساتھ ہی تھا. ابو لہب اور سیدہ خدیجہ کے درمیان ایک ہی دیوار کا, آپ ایک بیچ میں ایک ہی دیوار تھی. اور وہ اور اس کی بیوی ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں حد سے بڑے ہوئے تھے. آپ کو جیسا میں نے کہا نا, یہ ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہی تھا. اور اس نے اپنے 2 بیٹوں کا نکاح ادبا اور اتیبہ کا, دونوں کا نکاح ام کلثوم حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سے اس نے نکاح کر دیا تھا, لیکن وداعی نہیں ہوئی تھی. لیکن جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے, نبوت آپ کو ملی, تو ان لوگوں نے تمام مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیفیں دینے شروع کی تو ان لوگوں میں یہ بھی تھا, ابو لہب بھی تھا اور اس کی بیوی ام جمیل بھی تھی. ان لوگوں نے بہت گہری دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی, ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ بھی بہت حد سے بڑے ہوئے تھے. ایک بڑے اور مشہور باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود وہ جنگل میں جاتی. کون آپ؟ یہ ام جمیل جو تھی, ابو لہب کی بیوی کا نام ہے یہ ام جمیل. وہ بہت بڑے باپ کی مشہور, مطلب اس کا باپ تھا, وہ اتنے بڑے باپ کی مشہور بیٹی ہونے کے باوجود جنگل میں جاتی, وہاں سے کانٹے چنتی اور انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں بچھا دیتی. آپ سمجھ گئے, وہ وہاں سے جنگل جا کر, حالانکہ وہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی, مشہور باپ کی بیٹی تھی, لیکن وہ خود اپنے سے جنگل جاتی اور کانٹے چن کر لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آپ کے گھر کے سامنے بچھا دیتی. ابو لہب بھی کسی سے کم نہ تھا, وہ دروازے پر گندگی ڈال دیتا. اور ابو لہب کیا کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس گندگی ڈال دیتا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ, ان کی بیٹیاں اور گھر کے خادم اس گندگی کو اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے, اے بنو عبد المطلب, یہ کیسی ہمسائیگی ہے. ایک روایت میں اے بنو عبد المناف, کیا ہمسائے ایسے ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہمسائے کہتے ہیں پڑوسی کو, ہمارے پاس نہیں لیکن آپ پاکستان میں اکثر آپ اس کو ہمسائے ہی کہتے ہیں. پڑوسی, نیبرہڈ جیسے آپ کہتے ہیں, پڑوس میں ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو آپ ہمسائے کہتے ہیں. تو آپ صرف یہی فرماتے کہ یہ کیسی ہمسائیگی ہے, یہ کیسے ہمسائے ہیں جو اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتے ہیں. اسی لیے دیکھیں, آپ سے میں نے شاید پہلے بھی کوئی آڈیوز میں کہا ہوگا کہ 3 چیزیں یہ خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہیں کسی انسان کے لیے: نیک بیوی, بڑا گھر اور اچھے پڑوسی. آپ یاد رکھیں, یہ 3 بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ تینوں چیزیں آپ, اور اچھی سواری بھی, اور یہ جو چیزیں ملتی ہیں. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ کیسی ہمسائیگی ہے, یہ کیسے پڑوسی ہیں. کیا اے عبد المناف, کیا ہمسائے ایسے ہوتے ہیں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ پڑوسی کو کوئی تکلیف, کسی بھی پڑوسی کو کسی کو بھی حق نہیں بنتا کہ وہ تکلیف دے, کیونکہ آپ دیکھیں رشتہ داروں سے زیادہ پڑوسی آپ کے قریب ہوتے ہیں. اگر خدا نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی بات, کوئی حادثہ, کچھ معاملات ہو جاتے ہیں تو رشتہ دار بعد میں آتے ہیں, پڑوسی پہلے آتے ہیں. اور آپ یقین کریں, انشاءاللہ ہم آگے قرآن میں بھی پڑھیں گے, حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے بارے میں بہت تاکید کرتے. اور ایک بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ میں تو سمجھنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ وراثت میں پڑوسیوں کا حق نہ رکھ دے. آپ یاد رکھیں, پڑوسیوں کو اتنی ماشاءاللہ اہمیت دی گئی ہے میرے رب کے نزدیک. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کیسی ہمسائیگی ہے, یہ کیسے پڑوسی ہیں, کیا پڑوسی اس طرح لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. دیکھیں آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ دیکھیں الفاظ ماشاءاللہ کتنے بہترین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو الحمدللہ آج ہم نے یہ پڑھا, آپ کل پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اور بس دعا کریں کہ ہم بھی اچھے پڑوسی بنیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں جو خامیاں ہیں, اللہ ہمیں نظر نہیں آتی, وہ اللہ ہم سے دور کرے. انشاءاللہ آپ کو کل کی پھر آڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.
دعا کریں کہ اللہ یہ وبا کو جلد ختم کرے، اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔